गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। आखिरकार कौमी असम्बली की तहलील के 1.5 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामिये में ये कहा है कि आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इस तरह से जो चहमगोइयाँ हो रही थी कुछ दिनों से कि इलेक्शन शायद वक्त से पहले तो नहीं, लेकिन जो एक डेट राना सनाउल्लाह ने दी थी उससे शायद 1-2 हफ्ते पहले भी हो जाए, वो चहमगोइयाँ सच साबित हुई। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर जबकि हतमी फहरिस्त 23 नवंबर को शाया हो जाएगी। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन 54 रोज का इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, जिसके तहत जनवरी के आखिरी हफ्ते इंतखाबात की तारीख सामने आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जिन दिनों में इलेक्शन का ऐलान किया है वो दिन है नाजरीन जब पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मौसम सरमा अपने उरूज पर होगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सरे शाम धुंध भी अपना बसेरा डाल चुकी होगी। 2021 में डस्का के इलेक्शन में धुंध की वजह से धांधली में आसानी हुई। इलेक्शन कमीशन ने 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज को मशकूक करार दिया था और फिर जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो नून लीग की नौशीन इफ्तिखार जीत गई थी। यह अमर हैरान कुन है कि इलेक्शन कमीशन ने माजी के वाक़यात को मद्देनज़र रखे बगैर सर्दियों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। उससे ये भी चहमगोई शुरू हो गई कि क्या ये हतमी डेट है भी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हम यकीनन इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन सवालात ज़रूर उठ रहे हैं। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार नजर आ रही है और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज उन लोगों के लिए बड़ी मायूसी की खबर है जो कि कह रहे थे कि निगरान लंबे अरसे के लिए आए हैं। लेट्स वॉच हिम। पाकिस्तान के आइन की तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इसके अंदर 54 दिन आप जमा करें इंतखाबी मुहिम के लिए, और उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने यह भी कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शन में किसी जमात को शिकायत ना हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेट्स वॉच हिम। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इत्तला है हसन आपके पास, ये इलेक्शन इसी शेड्यूल के मुताबिक हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया फरिया। बिल्कुल, ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है, इसमें बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में उन्होंने बयान कर दिया है कि इंतखाबात जो 2024 की जनवरी है इसके आखिरी हफ्ते में होंगे। और बुनियादी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो डीलिमिटेशन का जो अमल है वो मुकम्मल होना है, हल्का बंदियाँ होनी हैं और उसके बाद 54 दिन वो कह रहे हैं कि 54 दिन लगेंगे और जब भी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और फिर 54 डेज़ अगर आप ऐड करें तो 30 नवंबर के अंदर तो फिर यही डेट बनती है। और इसी डेट को ही मद्देनज़र रखते हुए जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने भी 21 अक्टूबर की डेट अपनी अनाउंस की है। अगर आप देख लें कि जब वो पाकिस्तान आएंगे उसके बाद अगर आप ऐड ऑन करें जनवरी का एंड तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी बनता है। तो फिर ये 3 महीने बाद उन्होंने भी 3 महीने ही अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी है। और सब सियासी जमातें जो कि कुछ लोगों को इस हवाले से यकीन नहीं था, बहुत से लोग मेरे गिरदोनवा में भी जो है इस बात पर शक का इजहार करते थे, शुबे का इजहार करते थे कि इंतखाबात शायद जो है वो साल 1.5 साल नहीं होंगे। लेकिन वो तमाम क्या सरैयाँ दम तोड़ गई जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये एलामिया जो है वो जारी हुआ कि इंतखाबात जनवरी 2024 में होंगे। हसन, ये तो फिर बड़ा क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि जो कहा जाता था कि इलेक्शन से मशरूत है मियां नवाज शरीफ की वापसी, ये ऐसा ही हुआ है? जी ऑब्वियस बात है। देखिए, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी है। जब आप आएंगे, जब नवाज शरीफ के आने से पहले ही
ایک ٹیمپو بنائیں گی مریم نواز شریف, وہ جلسے جلوس کریں گے. ان کی پارٹی جو ہے اس نے منظم ہونا شروع کر دی ہے. ملک بھر میں ان کے اب اجتماعات ہوں گے, میٹنگز کے بعد یہ کارنر میٹنگز کریں گے. یعنی پہلے جو ہے کیا اسے کہتے ہیں پارٹی ورکرز کی میٹنگ ہوگی, پھر اس کے بعد یونین کونسل لیول سے بڑھتے ہوئے جو ہے صوبائی اسمبلی سے قومی اسمبلی, اور پھر جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے مین انہوں نے اپنی جو ہے وہ سرگرمیاں رکھنی ہیں. تو مریم نواز بھی بیشتر جو ہے وہ جلسے وغیرہ کریں گی, پبلک گیدرنگ کو ایڈریس کریں گی, اور پھر جس دن نواز شریف آئیں گے تو وہ مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا جو ہے ارادہ ہے ان کا, خواہش ہے. اب لیٹ سی کہ وہ کیا مینار پاکستان بھریں گے. آج میں سن رہا تھا جاوید لطیف صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رات کی تاریکی میں لائٹیں تیز کر کے جو ہے وہ جلسہ نہیں کرنا, ہم دن کی روشنی میں جلسہ کریں گے. وہ بیسیکلی ان اے ڈے لائٹ وہ شو کرنا چاہتے ہیں اپنی پاور, دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی سیٹ ہار جائیں گے, لاہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یہ جتنی لفاظی اور بیان بازی ہے اس کو عملی طور کے اوپر وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں غلط. تو اسی لیے انہوں نے مینار پاکستان کا انتخاب کیا ہے, کیونکہ ماضی کے اندر بھی یہی تانا ملتا رہا مسلم لیگ نواز کو کہ مینار پاکستان کو بھرنے سے مسلم لیگ نواز دوڑ جاتی ہے, اور پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں مل کے بھی بھر نہیں سکی, یہ بھی ہوا تھا. سو اسی لیے ان کو تانا ملتا رہا, لیکن یہ بڑی اچھی پلاننگ نظر آ رہی ہے اوور آل. سوات کاظمی, it seems like it's beautifully working out for PMLN. What do you think? میرا نہیں خیال کہ جس طرح تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز ان پلیس ہو گئی ہے, اس لیے کہ میاں صاحب آ کے جلسے سے خطاب تو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ان کے قانونی مسائل ہیں. وہ قانونی مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے, کیا ان کو اجازت ہوگی, کیا اس وقت تک وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ایئرپورٹ سے اتریں گے اور ٹریول کر کے جلسہ گاہ چلے جائیں گے, کیا اس وقت پاکستان کے اندر آئین اور قانون معطل کر دیا جائے گا چند گھنٹوں کے لیے کہ میاں صاحب آ گئے, کوئی ادارہ ان کو گرفتار نہ کرے, کوئی عدالت نہ پوچھے اور وہ جلسے سے خطاب کریں, یا پھر ملک آنے سے پہلے ہی ایک شخص جو عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے گیا ہوا ہے کہ میں 4 ہفتے میں آ جاؤں گا, اس کو پہلے ہی ریلیف مل جائے گی, تو اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو میری تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ آخر ہو کیسے سکتا ہے, یہ کس قانون اور آئین کے تحت وہ جا کے جلسے سے خطاب کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے لیکن بیل ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بھی قانوندان کہتے ہیں کہ آپ کو آنا سرنڈر کرنا پڑتا ہے. میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, ہو سکتا ہے ان کی وکلا کی ٹیم نے کوئی راستہ نکالا ہو, کچھ ہو, لیکن ابھی تک وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آیا. جب نظر آئے گا پتہ چل جائے گا کہ کوئی پٹیشن آ گئی ہے, اس لیے کہ مہینہ ہی تو رہ گیا ان کی واپسی میں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے سیاسی, دیکھیں جہاں تک ان کی اپنی ذاتی جماعت کا تعلق ہے, ان کے آنے سے یقیناً فرق پڑے گا. اگر حمزہ بھی لاہور میں ہوتے ہیں, مریم بھی لاہور میں ہوتی ہیں, اور یہ 16 مہینوں کے دوران وہاں پہ لوگوں سے ان کانٹیکٹ ہوتے, اس لیے کہ نگراں پھر آ گئے تھے نا, اس میں یہ وہاں پہ ریلیز کر رہے ہوتے, کارنر میٹنگز کر رہے ہوتے, ان کو کس نے روکا تھا؟ دوسری طرف تو جن سے ان کا مقابلہ ہے, ان کا تو کوئی جھنڈا بچہ لے کے جا رہا ہو تو پوری فیملی کو آپ پکڑ لیتے ہیں. تو ان کے لیے تو میدان کھلا ہوا ہے, نہ ان کو کوئی روکنے والا, نہ کوئی پوچھنے والا. یہ جلسے کریں, ریلیز کریں, دوسری طرف تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ کھلے میدان میں ان کی یہ حالت ہے. تو جو اگر میدان میں نے کہا کہ دیں گے لیول پلینگ فیلڈ, تو کس در دیں گے؟ یوگوسلاویا میں دیں گے. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ 14 اگست والے دن بھی آپ نے اس جماعت کا جھنڈا کسی کو نہیں اٹھانے دیا. وہ تو 9 مئی کا ریپرکشن ہے. نہیں, وہ تو جنہوں نے جرم کیا ہے, جنہوں نے مبینہ جن پہ الزامات ہیں, ان کے مقدمے تو عدالتوں میں چل رہے ہیں نا. عام پاکستان کے شہری کی میں بات کر رہا ہوں. کیا کہ آپ کو اس وقت پاکستان کے اندر اجازت ہے کہ تحریک انصاف کوئی جلسہ کر سکتی ہے؟ یہ سارے معزز دوست بیٹھے ہیں, کوئی بتا دے. لاہور میں مینار پاکستان پہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ تو نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی بھی اس پہ اعتراض کر رہی ہے. سو یہ ہم کہہ سکتے ہیں, سو ایک طرف اور جو ترازو کے پلڑے برابر ہونے کی بات تھی, وہ لیول پلینگ فیلڈ سے ریلیٹڈ تھی. اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کیا آپ انتخابات کی تاریخ دے دی ہے, کیونکہ اب لیول پلینگ فیلڈ لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو کہ مل جائے گی. مریم نواز کئی بار یہ کہہ چکی ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے. دیکھ لیں اس حوالے سے وہ کیا کیا کہتی رہی ہیں. ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. وہ فتنہ خان گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کروا دو. جب تک نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, مسلم لیگ نون ایسا الیکشن کبھی نہیں چاہے گی. ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور صبح الیکشن کرا دو. پہلے گھڑی چور کو کٹہرے میں کھڑا کرو. 55 ارب روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کرو, پھر الیکشن
इलेक्शन होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते। अब हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टू बी बैक। मैं तो समझता हूँ अब भी नहीं कहा जा सकता, अगरचे 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुस्लिम लीग नवाज दे चुकी है, लेकिन शायद लगता ही है मुझे, पता नहीं क्यों, कि इससे भी आगे की तारीख हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा क्यों लंदन गए हैं? यानी ये सारे मामलात अगर चीज़ें तय हैं, और क्या कौन सी ऐसी बात है जो टेलीफोन पर नहीं हो सकती, या जो मैसेज है वो कन्वे क्यों नहीं हो सकता। रही बात इलेक्शन की तारीख की, देखें इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सोच उनकी है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो लोग जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो बहुत सारे मामलात में जो है वो बड़े बोल्ड स्टेप लेने वाले आदमी हैं। ये आज का ऐलान भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन बहुत सी पार्टियां अब भी पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहती, वो नहीं चाहती थी कि इलेक्शन हो, और उसकी ताखीरी जो हरबे हैं वो भी होते रहे, और ये भी कोशिश की जाती रही कि इलेक्शन ना हो। मियां नवाज शरीफ तब आएंगे मेरे ख्याल में जब इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू हो चुकी होगी। और जो अतर काजमी साहब बात कर रहे हैं, बड़ी बुनियादी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पलड़े बराबर करने वाली बात नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर उतरें और सीधे मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करें और उसके बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दें। उन्हें अपने मुकदमात को ख़त्म करवाना है, उन्हें इलेक्शन के लिए अहल करार पाना है अभी। यानी अगर वो इलेक्शन के लिए अहल करार नहीं पाते, उनके मुकदमात ख़त्म नहीं होते, तो वो किस तरीके से आकर जलसा करेंगे। और अगर उनको राहदारी ज़मानत की जो बात की जाती है वो भी उनको नहीं मिलती, तो फिर मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएंगे। ये पलड़े बराबर करना आसान काम नहीं है। ये पलड़े तो इत्फाकन तब बराबर हो गए जब 9 मई का वाक़यात हो गए। अब पीटीआई के लोग मुकदमात में फंस गए, इमरान खान साहब खुद जेल पहुंच गए, तो इसलिए महसूस ये होता है कि ये शायद पलड़े बराबर हो चुके हैं। पलड़े बराबर करने के लिए आपको मियां नवाज शरीफ का जो अभी बयानिया ताज़ा तरीन है, इस बयानिए के ऊपर कौन अमल दरामद करवाएगा? यदि कौन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ, कि जो नाम उन्होंने लिया वो बड़े बड़े नाम हैं, उनका एहतसाब होगा तो फिर पलड़े बराबर होंगे? कैसे हो सकते हैं? ये एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश तो हो सकती है। क्या 97 में आने के बाद मियां नवाज शरीफ जो है जो कुछ 2008 में सोच कर आए थे, और उसके बाद जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था, फिर 2013 में इक़्तिदार में आके उन्होंने वही काम करने की कोशिश की थी जिसका वो बयानिया बना चुके थे, तो क्या मियां नवाज शरीफ वो कर पाए थे? यकीनी बात है, नहीं कर पाए थे। आप कब से कवर कर रहे हैं मियां साहब को? यू कैन थिंक लाइक हिम, क्यों कह रहे हैं वो ये बातें? अभी अगर करना है तो साहब आके कर देते, आने से पहले क्यों कह रहे हैं? क्या प्रेशर डाल रहे हैं कहीं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो अब इस सतह पे पहुंच चुके हैं कि इलेक्शन हो, मेरी पार्टी इलेक्शन जीते और मैं मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनूं, और इसके रास्ते में जितनी हायल रुकावटें हैं वो दूर की जाएं। यदि वो अगर रुकावटें कानूनी हैं तब भी दूर की जाएं। अगर उनके मुखालफिन के साथ 2018 में जो सलूक रवा रखा गया, उनको सपोर्ट मिली, वो उसी सपोर्ट की तवक्को करते हैं कि अब उनके मुखालफिन को मिलनी चाहिए। इसलिए कि जिस तरीके से वो जेल में चले गए थे, इमरान खान साहब भी जेल में चले गए हैं। तो ये चीज़ें जब पूरी होती नज़र नहीं आती तो मियां साहब ये प्रेशर डालते हैं। गलती से किया पीटीआई ने, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई ख़त्म हुई है उस तरीके से पीएमएलएन तो कभी ख़त्म नहीं हुई थी सर। So isn't this like बेहतर एनवायरनमेंट पीएमएलएन के लिए as compared to PTI in 2018? मियां साहब जो चाहते हैं, और मियां साहब ये प्रेशर डाल रहे हैं, और मियां साहब से जब कहा भी गया कि अगर आपको सपोर्ट मुकम्मल नहीं मिलती आप इलेक्शन हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मैं इलेक्शन पहले भी जीत चुका हूं, इलेक्शन हार भी चुका हूं। इस वक्त मियां नवाज शरीफ इस चक्कर में है कि वो अपना प्रेशर बढ़ा सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक मुल्क की आइंदा सियासत को चला सकें। ठीक। जबकि दूसरी तरफ जो है वहां से भी ये कहा जाता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पीडीएम की जमातों के लिए इलेक्शन जीतना इतना आसान नहीं है, और अगर इसी तरीके से पीटीआई के ऊपर दबाव रहता है और दबाव में हल्की सी भी लचक पैदा होती है तो फिर पीडीएम की जमातें कहाँ खड़ी होंगी। इसलिए मेरे ख्याल में अब भी बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है,
میاں صاحب کی خواہشات اپنی جگہ پہ، اسٹیبلشمنٹ کا کردار اپنی جگہ پہ، شہباز شریف صاحب کی کوششیں اپنی جگہ پہ کہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہمیں کوئی سپیس ملتی ہے تو ہمیں لے لینی چاہیے۔ میاں نواز شریف یہ سپیس اپنے لیے لینے کو تیار ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اگر پارٹی کو مل جائے تو تب بھی ہمیں یہ سپیس لے لینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کو راضی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، سب سے اہم سوال یہ ہے۔ میاں نواز شریف اگر شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا دیں اور جو بیانیاں وہ بنانا چاہتے ہیں جس پر وہ عمل درآمد نہیں کر پائیں گے، اگرچہ وہ سیاسی بیانیاں ہیں، اس کو کچھ لمحوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے ذرا بھول جائیں تو شاید مسلم لیگ نون کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ رائٹ، ملک کی اسٹیبلشمنٹ ابھی اس صورتحال تک نہیں پہنچی کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف یا ایک سابق ڈی جی آئی سی کے خلاف ایک منظم کمپین چلے، جیسے کہ دوسری ایک اور جماعت جو اس وقت جیل کے اندر جن کی لیڈرشپ وہ چلا رہی ہے۔ رائٹ، سو جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار پیشنٹلی ویٹنگ، لیکن جو بیانات دیے ہیں نواز شریف صاحب نے پہلے اور جس احتساب کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کو پاسبلٹی لگ رہی ہے اور کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ کسی کی خواہش پہ یہ شروع ہوا ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکے گی؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب پاکستان یہ افورڈ کر سکے گا آج کے حالات میں جو ہمارے سیاسی حالات ہیں۔ اور پھر نواز شریف صاحب کی ایک ماضی ہے اور وہ ماضی لوگ بھولتے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ اور نواز شریف صاحب کے یہ جس بیانے کی یہ بات کر رہے ہیں، جب یہ بیانے کی بات آگے چلے گی نواز شریف صاحب کو بھی اسی بیانے کے جواب میں اور بہت سے جواب دینے پڑیں گے ان کو۔ وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے خلاف قانون نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا، ان کو بھی بتانا پڑے گا۔ منی ٹریل تو ابھی تک نہیں دے سکے وہ کسی چیز کی بھی، اور بہت سے ایسی مثالیں ہیں جس کے بارے میں ان کو بہت بتانا پڑے گا، وہ شاید اس کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ بوجھ انسان کو اسی بارے میں بات کرنی چاہیے جتنا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہو، اس سے زیادہ اگر جب بھی آپ کریں گے پھر مسائل آپ کے لیے بنتے ہیں۔ اس کو حالت یہ ہے، دیکھیے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ جس ابھی میں سن رہا تھا ہمارے معزز وزیر اطلاعات کی بات، آئین میں لکھا ہوا، آئین میں تو آج نہیں لکھا نا، آئین میں تو آج سے اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی۔ اس وقت سے اور آج کی گراؤنڈ سچویشن میں فرق کیا ہے؟ کیوں ہمارے الیکشن کمشنر صاحب اس وقت تیار نہیں تھے، آج تیار ہیں؟ یہ تو سوالوں کے جواب تو بہت سارے لوگوں کو دینے پڑیں گے۔ If I may be blunt sir، ایک تو 28 ستمبر کو نئے چیف جسٹس نے فیض آباد دھرنے کی سماعت مقرر کر دی ہے، 3 رکنی بینچ یہ سماعت کرے گا 28 سپٹمبر، یہ خبر بھی ہے۔ ڈفرینٹ سیناریو ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے انڈر دا نیو چیف جسٹس، اور اسی میں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ جو وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جس نے میری حکومت گرائی اس کے خلاف احتساب ہو، ورنہ پاکستان بیکورڈ جائے گا۔ ان ایسنس آپ ان کی بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ یا مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی جنرل صاحب۔ دیکھیے نئے چیف جسٹس آئے ہیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، انہوں نے اس بارے میں فیصلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فیصلہ بھی شاید بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھا۔ اس فیصلے کی بھی جب آگے بحث چلے گی تو اس میں بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ اس وقت بھی جو فیصلہ جس کو ہوا ہے اس میں 3-4 چیزیں بھول گئے تھے لوگ، کہ پنجاب سے چلی تھی، وہ جو بھی لوگ چلے تھے پنجاب حکومت نے روکا نہیں ان کو۔ جب فیض آباد پہنچ گیا وہاں بھی پنجاب حکومت کے زیر کنٹرول تھا، نہیں روکا ان کو۔ پھر اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو کہا گیا، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم ہینڈل کر لیں گے۔ اس وقت جو چیف تھے ان کو دبئی کہیں باہر جا رہے تھے، دبئی سے واپس آنا پڑا اس چیز۔ اور اس کے بعد ہمیں کسی کو شک ہے کہ یہ سب کچھ بغیر پرائم منسٹر کی اجازت کے ہوا ہی ہے؟ اس وقت کی جو حکومت تھی، جو لوگ بھی تھے بات، ان کو تو اس بات میں کوئی سوال و جواب ان سے نہیں کیا گیا اس سلسلے میں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اس میں فیصلے ہیں، فیصلہ سامنے آئے گا اور فیصلے میں اور بات ہوگی۔ جن لوگوں کو انگلی اٹھی ہے وہ جواب دیں گے اس کا۔ بہرحال بات یہ ہے، دیکھیے میں بات جو کر رہا ہوں، میں ان دی لارجر کانٹیکسٹ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان، ہم ان سب جو حالات ہم بات کر رہے ہیں، الیکشن ہو جائیں گے، میاں صاحب آ جائیں، سب آ جائیں، الیکشن ہو جائیں۔ آج الیکشن جب ہو جائیں، لیٹ سے جو بھی ہم ڈیٹ آتی ہے جنوری کی، میں ان لوگوں میں ہوں، شاید میں پیسمسٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکتے، اس کے بعد ہوں گے، ٹائم لگے گا اگست میں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، نصرت صاحب بیٹھے ہوئے، سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جنوری میں الیکشن ہو جاتے ہیں، آپ کی حکومت کیا بنے گی؟ وہی چیزوں کا مطلب پہلے تھا، ہمارے پاس 80 لوگ وزیر تھے، 82 لوگ وزیر تھے، اس کے باوجود کام نہیں چل سکا۔ 100 لوگوں کی آپ کابینہ بنا کے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ، کیسے چلے گا کام آگے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو ملک کے اس وقت مسائل ہیں ان کا حل کس کے پاس ہے؟
کیا یہ وہ لوگ حل کر سکتے ہیں جو پہلے اس چیز میں جو رہے ہیں حکومت میں، ایک نے کئی دفعہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا بیان آپ بھول گئے ہیں. رائٹ. تیسری دفعہ کا وزیر اعظم کا بیان میرے ذہن پہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جو نظام عدل ہے اس میں اتنے مسائل ہیں، میں اس کو حل کرتا. اب شاید واپس آ کر یہ بھی کہنا پسند فرمائیں گے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں علاج نہیں ہوتے، ٹھیک تھے میں کراؤں گا. تو بات لوگ بھولتے نہیں ہیں. آج کے پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ ان ووٹر سے بہت مختلف ہے. سر لیکن ووٹر کو موقع ملے گا تو پتہ چلے گا نا ووٹر کیا کہہ رہا ہے. ووٹر کو تو موقع ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط فہمیاں میں سب کو ہے. ہو سکتا ہے مجھے بھی غلط فہمی ہو سکتا ہے، میں غلط میری سوچ ہو، لیکن کل کو جب اگر الیکشن ہوتے ہیں، اللہ کرے ہوں الیکشن، اللہ کرے فری اینڈ فیئر ہوں الیکشن، اور اس میں موقع ملے لوگ ایکسپریس کرنے کا. If you allow me, رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ it's all clear for نواز شریف. Let's watch that. حسن ایوب، ایک تو جو شہباز شریف صاحب واپس گئے ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ What's happening? مطابق تو شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی گلف کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہے، اور وہ ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ ان کو کل ہی ملا تھا، اور اس وجہ سے ان کو رش کرنا پڑا لندن کے لیے. گو کہ وہ 1 مہینہ قیام کر کے پہنچے ہی تھے پاکستان، تو 48 گھنٹے بعد ان کو واپس جانا پڑ گیا. اور یہ ہے کہ جس چیز سے کلب کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ شاید پیغام لے کر گئے ہیں یہاں سے اہم، تو یہ بات میں آپ کو بڑی اتھارٹی سے بتا سکتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بات کامران خان صاحب نے بھی کہی. آئی ایم شیور آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہوگی. اچھا، دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام دینا ہے، نواز شریف صاحب کو اپنی کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، تو میں آپ کو بڑی اتھارٹی سے بتا سکتا ہوں کہ کم از کم 12 بریجز ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی لنک ان کا ہو سکتا ہے، وہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. ان کو وایا روٹس شہباز شریف صاحب کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو پہنچے ہی پاکستان سے، دوبارہ ان کو پیغام دے کر واپس اگر انہوں نے بھیجنا تھا. So نواز شریف صاحب is very well connected with establishment right now. آپ ہی کہہ رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کو کوئی پیغام دینا ہے، کوئی آپ اپنی بھی ناراضگی مل کا کر آئے اظہار ہیں، کہیں کرنا ہے، آپ بھی کسی تو ایک چیز سے برج اگر نہیں منع ہے. کرنا ہے. نہیں، میں برج نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں 12 بریجز موجود ہیں اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے. اور شہباز شریف صاحب کو بھیجنا تو ایک جو ہے نا بہت بڑا فلیگ ریز کرنے والی بات ہے کہ دیکھیں جی ہم جو ہے نا اپنا قاصد بھیج رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا جنرل صاحب بھی آرمی کے اندر رہے ہیں، ہی نوز کہ ماشاءاللہ جو لوگ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑے دور کی سوچتے ہیں. اچھا، اب اگلی بات کریں جی کہ کیا ہوگا. ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے اس سے وہ خوش نہ ہو. یہ چیز اس ویری مچ پاسبل، جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بوجھ زیادہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے اپنے لوگوں کو احتساب کر ہی رہی ہے نا. آپ نے دیکھا کہ کتنے 3 سٹارز کو، ایک 3 سٹار کو، 2-3 جو ہے وہ 2 سٹارز کو، کتنے 1 سٹار کو انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ نوکری سے برطرف کی ہے. تو اگر حاضر سروس جو ہے وہ برطرف ہو سکتے ہیں تو ریٹائر کا بھی احتساب کر سکتی ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے، آرمی ہے، وہ آرمی کے اندر یہ ایک پروسیس چلتا ہے. تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب کو شاید مطلب یہ ممکن ہے کہ وہ کہیں جی کہ ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز تو ہو سکتی ہے آپ کے کہنے سے اس احتساب کے عمل کو، خود احتسابی کو جو ہے وہ ایک سیاسی رنگ مل سکتا ہے. اس چیز کی پاسبلٹی ضرور ہے. میں اس کو ڈسپیوٹ یا ڈینائی نہیں کر رہا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے. کل اظہر جاوید بھی ہمیں یہ کہے تھے کہ ریپیٹڈلی نواز شریف تو بالکل بضد ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. could you see the same resolve کہ میں نے کرنا ہے یہ احتساب ان لوگوں کا جن کے میں نام لے رہا ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تک کی جو میری بات ہوئی ہے، کسی نے کوئی ریزرویشنز کا اظہار نہیں کیا کہ آپ ان لوگوں سے متعلق بات کیوں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. کم از کم میرے تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے کوئی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہو. لیکن یہ چیز کی پاسبلٹی ضرور ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آلریڈی ود ان انسٹیٹیوشن ایک احتساب کا عمل چل رہا ہے. اور جن 2 شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں، ایک کے بارے میں تو میں 100% شور ہوں، جن سے ساری دنیا فیض جاب ہوتی رہی ہے کہ ان سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو ایسی چیز نہیں ہے. اگر ہاں نواز شریف صاحب کے سیاسی بیان سے یہ ایفیکٹ ضرور آئے گا کہ آلریڈی ایک عمل ہو رہا تھا جو کہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے سے جاری تھا، تو اس کا سیاسی رنگ مل جائے گا. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. تو شاید اس چیز کو اوائڈ کر سکتی ہے، جن صاحب بہتر طور پر رسپونڈ کر سکتی ہے. اوکے، آج طلعت حسین صاحب نے انٹرویو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے
اس لیے ایکسٹینشن دی تھی کیونکہ ہم عمران خان کو رستے، انہوں نے ان کے لیے ورڈ فتنہ یوز کیا، ان کو ہم رستے سے ہٹانا چاہتے تھے. سو اٹس آلموسٹ اے کنفیشن کہ آپ یو کلوڈیڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک حکومت کو ہٹانے کے لیے خود وہ چاہ رہے ہیں احتساب ہو جائے کہ میری حکومت کو ہٹایا. ہاؤ ٹرکی ول دیٹ بی؟ کس کا احتساب کرنا ہے انہوں نے تو نام لے دیا جنرل فیض، جنرل باجوہ کا جسٹس اعجاز الحسن، ٹھیک ہے. نام لیا تو 16 مہینے سے ابھی کس کی حکومت تھی؟ انہی کی حکومت تھی، بھائی کی حکومت تھی. کابینہ جاتی تھی، کوئی ڈسکس ہوا؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی کیس ہم انیشیٹ کر رہے ہیں، ہم احتساب کریں گے؟ اب اچانک ان کو کیوں یاد آ گیا کہ انہوں نے کرنا ہے؟ پھر یہ وہی شخصیت ہے جن کو آپ نے ایکسٹینشن بھی دی. وہ تو آج بتا دیا کہ اس لیے دی کیونکہ ہم نے ہٹانی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. یہ آج رانا ثناءاللہ نے کہا. تو اٹ مینس کہ آپ نے ایک مجبوری میں دی، اسٹریٹجکلی دی. ٹھیک ہے، تو آپ نے مجبوری میں جس شخص نے ملک تباہ کر دیا، جس شخص نے آپ کے بقول ملک کی اکانومی تباہ کر دی، جس شخص نے ملک کی جمہوریت تباہ کر دی، یہ ان کے الزامات ہیں. اس سے مل کے پھر آپ نے کون سا ایسا کام کیا، کون سی ایسی چیز کی جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا؟ تو بنیادی طور پہ یہ ایڈ اپ نہیں ہوتا. اگر آپ نے احتساب کرنا ہے، آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو آپ ضرور کریں، آپ کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہوتا ہے. لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سے یہ بیان بھی نہیں آئے گا جو انہوں نے کہا نا اس دن، دوبارہ نام لیے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض صاحب کا نام لیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سے یہ لوگ یہ دوبارہ نام نہیں لیں گے. اب یہ کون سا سوئچ ہے جو کبھی آن ہو جاتا ہے، کبھی کہتے جواب دو، آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور پھر ہم سنتے ہیں سال 1.5 سال کوئی عقل مندی کا سوئچ ہے، کیونکہ اگر آن ہی رہیں تو پھر پی ٹی آئی والا حال ہو جاتا ہے. وہی یہ سمجھ نہیں آ رہی نا کہ یہ آن آف اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے بہت سارے گلے شکوے بجا ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس میں یقیناً وزن ہو سکتا ہے. لیکن آپ وزن صرف اس وقت اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ آرام سے انجوائے کرتے ہیں، پاکس میں انجوائے کرتے ہیں، کابینہ بھی لندن جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس وقت تو ہم یہ کوئی ذکر سن ہی نہیں رہے تھے. سو پریشر ٹیکٹک ہے یہ نہیں، یہ سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے اور اداروں کو دوبارہ ملائن کرنے کی کوشش ہے. جو بحث ایک اداروں سے ہٹتی ہے، جو ہی بحث اداروں سے ہٹتی ہے، یہ دوبارہ بحث اداروں کی طرف لے کے آ جاتے ہیں. کیا کل یا 3 دن پہلے کیا اداروں کے اوپر یہ بحث ہو رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ بحث ہو رہی تھی، آپ کر رہی تھی یہ بحث. میڈیا کوئی اور یہ بحث کر رہا تھا، فوج پہ الزامات لگ رہے تھے، نہیں لگ رہے تھے، تو میاں صاحب کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، انہوں نے دوبارہ بحث شروع کروا دی. سو آپ کی کیا اطلاع ہے، آ رہے ہیں میاں نواز شریف لندن سے؟ کیا اطلاع ہے؟ میرے پاس اطلاع تو نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ کوئی بھی، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، پاکستان کے 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. یہ کوئی شخص آفس میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں. وہ ان کا حق ہے، وہ آئیں، کوئی عدالت ان کو نہیں روک سکتی ہے، یہ ان کا ملک ہے. آئیں، اگر کوئی قانونی مسائل ہیں وہ حل کریں، الیکشن میں حصہ لیں. اور یقین کیجئے اگر اس دفعہ نون لیگ ہارتی ہے نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5 سال یا 2 سال یا 3 سال بعد نون لیگ جیت نہیں جائے گی. یہی سیاسی جماعتیں، انہوں نے ہی الیکشن لڑنے ہیں، انہوں نے ہی آگے آنا ہے، پر فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے کہ آپ نے بحث کو سیاسی میدان میں رکھنا ہے یا پھر آپ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی کندھا ڈھونڈنا ہے اور پھر بعد میں گلے شکوے کرنا ہے. رائٹ ملک صاحب، یہاں پہ اس تمام سیناریو میں ہم ایک ٹسل اور دیکھ رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہے. یہ صرف الیکشن کی تیاری میں ہے یا واقعی دوریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ فریہ، حسن ایوب میرے بھائی بڑے ویل انفارمڈ صحافی ہیں. ہم ذرا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں چیزیں ہم شاید اور اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمارے نوجوان شاید انفارمیشن تک ان کی رسائی زیادہ ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہوگا. یہ جتنا بیانیہ بنایا جاتا ہے اسی لمحے اس کو ریورس کر لیا جاتا ہے. یہ خواہ اسٹیبلشمنٹ ہو اس ملک کی، خواہ اس ملک کے سیاستدان ہو. یہ وہ کڑوا سچ ہے جسے شاید ہم ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب، عطر کاظمی صاحب کا میرا ہمیشہ سے اختلاف رہتا ہے لیکن آج لگتا ہے اتفاق ہو گیا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کارروائی کرنا چاہتے ہیں، سابقہ اسٹیبلشمنٹ قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب، یعنی جب ملک سے باہر میاں نواز شریف گئے تھے عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، فیسیلیٹیشن عمران خان صاحب نے کی تھی. اور میاں صاحب جب باہر بیٹھے رہے، اتنے عرصے تک خاموش رہے. پہلے انہوں نے نام لے لیے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب کا، جب حکومت آ گئی پھر اس کے بعد ایکسٹینشن بھی دے دی گئی. اس سے اگلا مرحلہ سوچیں آپ ذرا. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی گئی. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ بعض جگہوں پہ زیادتی ہوئی،
ان کے उनको मुकदमात के हवाले से वो उनके खुद साथ खुद ज्यादती चले हुई। गए, हुकूमत नहीं गिरी उनकी, मैं- हुकूमत ने टर्म मैं- पूरा कर लिया। मैं गुजारिश कहता हूँ जी, मियाँ साहब चले गए या मियाँ साहब के साथ माजी में भी ज्यादतियाँ होती नहीं, लेकिन क्या इस बात को अब तस्लीम नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब हटाने लगी और PDM की हुकूमत जब आई तो ये बहुत सी सियासी जमातों और सियासी अरकान के ऊपर से छतरी हटा के उन्हें शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाने का इशारा दे दिया गया था। मियाँ साहब ने फिर ये इशारा कबूल क्यों किया? मियाँ साहब जमहूरियत पसंद बनते और ये सियासी जमातें जमहूरियत पसंद बनती, कहती कि नहीं ठीक है, हम अदम एतमाद के लिए किसी का ना सहारा लेंगे ना किसी के साथ चलेंगे। ये सारी सियासी जमातें जलसों में कुछ कहती हैं, साफियों के साथ मुलाकात में कुछ कहती हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में कुछ कहती हैं। यानी ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जितना कुछ इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा और जो कुछ वो करते रहे उसके बिल्कुल मुतज़ाद था। मियाँ साहब आज जो बात कह रहे हैं, मियाँ साहब इनकलाबी बनना चाह रहे हैं, क्या जो अतर साहब बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 16 माह तक कायम रही, ये सारे और इक़दामात उठाए शहबाज नहीं जा शरीफ साहब सकते थे? तारीफें करते रहे मुसलसल जनरल बाजवा की सर, कि ऑन रिकॉर्ड है उनकी, जहाँ पे इमरान खान ने तनकीद की वो आके उनके डिफेंस में खड़े हो जाते थे कि कैसे कह दिया आपने। भाई यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखिए मसला क्या था। मसला ये था निगरान सेटअप आपने बनाना हो, आपने अपने मर्जी के बंदे लगाने हो, आप उस वक्त बिल्कुल एक पेज पे ऊपर होते हैं। अभी भी इंतखाबात के हवाले से जो चीज़ें होती रही हैं, मैं जनरल साहब की इस बात से हल्का सा इख्तलाफ करता हूँ। पंजाब और KPK के इंतखाबात के मसाइल और उलझ गए थे, वरना वो इलेक्शन भी हो जाते हैं। लेकिन आज भी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं चाहती, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आधी मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं चाहती। आप पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से अवॉइड करना चाहती है या इलेक्शन वैसा चाहती है कि जैसा 2018 का इलेक्शन हुआ था, जो PMLN के साथ हुआ था वही PTI के साथ होना चाहिए। क्या ये हकीकत नहीं है? हम इसे आंखें बंद करके आंखें चुरा रहे हैं, हमारी मर्जी की बात। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। Right. उसमें लोग दलील देंगे जी इमरान खान साहब ने भी ऐसे किया था, पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे किया था। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात की जल्दी इसलिए है कि वो सिंध के इक़्तिदार से बाहर नहीं रहना चाहते, वरना बहुत सी मुश्किलात उनके लिए पैदा हो जाएंगी। ये मसाइल हमारे यहाँ सियासी जमातों के अपनी ज़ात से बाहर अभी तक नहीं निकले। Right. काश ऐसा वक्त है कि हम निकल जाएं। राइट, इंटरेस्टिंग अपना मौका बदल लेती है जी। सियासतदान भी बदल लेते हैं। हसन अयूब साहब से इस पे ज़रूर मैं, क्योंकि आपका नाम लेके बात हुई है, आई विल टेक योर कमेंट, बट लेट मी टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनिला इसकी समाअत करेंगे। वज़ारत दिफा, IB, पैमरा, PTI, MQM पाकिस्तान, शेख रशीद और इजाजुल हक ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हसन अयूब साहब, किस तरीके का मंजरनामा देख रहे हैं आप आइंदा इस केस की रोशनी में? नहीं, PTI ने MQM ने और पता नहीं किसने किया था, मुझे याद नहीं है जी, नज़रसानी के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक, ये लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा? जी फैसला रिव्यू किया जाए ना, फैसले पर नज़रसानी की जाए। ओके, यस, बट आगे क्या? फैज के खिलाफ हाँ कार्रवाई का कहा था। एंड कंसीडर लुकिंग एट द पैनल, आपको क्या लगता है जी। कि क्या किस तरफ जाएगा मामला? डिसमिस करेगा रिव्यू, ओके, डिसमिस करेगा रिव्यू। राइट, सो अब काफी इंटरेस्टिंग दिन नजर आ रहे हैं। हाँ, फैसला बरकरार रहेगा। ओके, जनरल साहब, योर कमेंट्स। आई हैव माय डाउट्स। बहुत सारी बातें एक वक्त में हो जाती हैं, उसके बाद उनके बारे में बड़ी तफसील से सोचा जाता है कि ये बात हमें करनी चाहिए भी थी कि नहीं करनी चाहिए थी। इस फैसले के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैंने पहले अर्ज़ की, मैं ज़ाती तौर पर मुझे मैं समझता हूँ कि इस फैसले में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको खुद उस वक्त जिन लोगों ने फैसले किए उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैसला काफ़ी हद तक मैं ज़ाती नज़र में सकता है बिल्कुल सही हो, चूँकि मैं तो लार नहीं हूँ, मैं तो जनरली इन्वायरमेंट के हिसाब से देखता हूँ और जो वाक़यात हैं उनके हिसाब से देखता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये फैसला इतना सही नहीं था जितना हम सब ने इसको बना के पेश किया, चूँकि एक वक्त था कि जब अब भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़
جو بھی کو بات کر رہا ہے, جہاں بھی کو بات کر رہا تھا تو بہت اس کو چھاڑا جاتا تھا, بہت اس کو پسند کیا جاتا. ہمارے جو لبرل کلاس ہے, یہ جو لوگ ہیں, بہت اس کو اچھا سمجھتے تھے, کرتے تھے اس کو. لیکن حالات و واقعات تھوڑے سے ایسے ہیں, اگر وہ سامنے آئیں گے تو شاید یہ فیصلہ ریویو کرنا ہی پڑے گا. Right. So, what do you think? دیکھیں ابھی تو اوبیسلی سب جوڈس کیس ہے, معزز عدالت سنے گی اور جو آئین اور قانون کے مطابق وہ سمجھیں گے وہ فیصلہ کر دیں گے. اور جس نوعیت کا یہ کیس ہے, But یہ تو open book ہے کہ it's a very controversial decision. جی مجھے صرف یہ ہے کہ اوبیسلی وہ ڈیسیجن بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا, جی, اور آج ہی وہ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا, ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو حساس نوعیت کے کیسز ہیں وہ تب تک جب تک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں آ جاتا ان کی ہم سماعت نہیں کریں گے. کیا اس وقت ملک کے اندر جو سیولینز کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, 90 دن کے اندر الیکشن کا مسئلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا آج سے 4-5 برس پہلے ہونے والا کوئی کیس اس کا ریویو زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو یہ پھر تاثر یہ جاتا ہے کہ ہر کسی نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جب چیزیں اس طرح جاتی ہیں تو اس کے پھر وہ ڈیزائرڈ ایفیکٹس نہیں آتے جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. آپ شروع تو چیز اپنی مرضی سے کرتے ہیں, آگے وہ ختم کہاں پہ ہوگی؟ ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے سیاست کر رہا ہے, اپنی اپنی مرضی سے چیزیں کر رہا ہے, لیکن چیزوں کو ہم جس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں, میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں, ادارے بھی, سیاستدان بھی, ہر کوئی, سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے مسلسل ہیجانی کیفیت میں اس ملک کو رکھنا ہے کہ ادھر سے پی ٹی آئی کہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نون لیگ والوں نے اب اچانک کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے ادارے بہت برے ہیں, وہ یہ کرتے رہے. اب ہمیں پتہ چلا ایک اور کیس بھی ایسا شروع ہو جائے گا جس میں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ تو انتہائی جو ہے خدا نہ خواستہ نامناسب ان کا رویہ رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کر کے ہم اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ, یا تو اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ ہو نا, ان سب کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی استحکام آ جائے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے, جمہوریت صحیح ڈگر پہ چل جائے. کیا اس سارے اس میں وہ نیب کا کیس بھی جو ختم کر گئے تھے بندیال صاحب, جو ترامیم ختم کر گئے, کیا ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو ایک جمہوری مضبوط ملک بنانا ہے یا اپنے اپنے سکور سیٹل کرنا ہے؟ یہ وہ کویسچن ہے جو میں بھی اپنے آپ سے کرتا ہوں اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی اپنے آپ سے کریں. رائٹ. ملک صاحب, اس میں بہت ساری, جیسے میں نے کہا کہ کنٹروورشل باتیں بھی ہیں, میں کہہ دیتی ہوں خطرناک باتیں بھی ہیں, سو پریکٹیکل کتنی ہیں؟ اب اس میں کہا کہ عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا ہے کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے آئین مسلح افواج کے ارکان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں شامل ہونے سے روکتا ہے. حکومت پاکستان وزارت دفاع اور افواج کے متعلقہ سربراہان کے ذریعے ان افراد کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اس کو ٹریس پاس کیا. پھر فیصلے میں پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے کا بھی ذکر ہے, if you remember. سو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہوں گی, بہت بڑی شدید ہوں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈسمس کر دی جائے گی یہ ریویو, لیکن ایک بات ہمیں شاید ذہن نشین کر رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا تھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور آج کل وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. تو اس لیے بعض فیصلے ان کی جو ہے وہ سیاسی اثرات ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان کے وہ قانونی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کے راستے میں ہمیشہ سے رکاوٹ رہی ہیں اور رکاوٹ رہیں گی. رائٹ. حسن ایوب صاحب, کیونکہ آپ نے موسٹ پرابلی کورٹ کے تھرو آپ کو کافی زیادہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کورٹ کوریج کے تھرو کہ جسٹس فائز عیسیٰ ایگزیکٹلی کیسے ریئیکٹ کریں گے. ہم نے دیکھا بڑا زبردست ان کا سٹارٹ ہوا, انہوں نے کمال ٹرانسپیرنسی دکھائی, بہت سارے ایسے اقدامات کیے, سب نے سرائے, بٹ دین دس لکس لائک ہز فرسٹ کنٹروورسی. واٹ ڈو یو تھنک دس کوڈ بیکم ہز فرسٹ کنٹروورسی؟ نہیں دیکھیں, جو فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق ان کا فیصلہ تھا, اس فیصلے کے بعد ہی ان کو وکٹمائز کیا گیا. ان سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی تھی, مختلف جو ہے اپلیکیشنز ہیں, اور ایک اس میں اپلیکینٹ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے,
ایک اپلیکینٹ اس میں MQM بھی ہے, لیکن بہرحال جو مطلب جن کا کچھ لینا دینا بظاہر نہیں تھا, لیکن وہ بھی اس میں جو ہے وہ انہوں نے نظرثانی دائر کر دی تھی. اب اس کا جیسے جو ہے نصر اللہ ملک صاحب نے فرمایا ہے, ایگزیکٹلی اس کا مستقبل بھی میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ خارج ہو جائے گا, کیونکہ ریویو کے اندر جو سکوپ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, اور اس ریویو کے اندر آپ نے جو ایرر لے ڈاؤن ہوا ہے, جو قانون انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے, اگر وہ غلط قانون کا حوالہ دے کر اگر وہ ججمنٹ دی گئی ہے تو تبھی جو ہے وہ درستگی کر سکتی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نظرثانی کر سکتی ہے اپنے فیصلے کے اوپر. تو امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہے ریویو کے ایکسیپٹ ہونے کے, اور خارج ہونے کے امکانات بہت روشن ہیں. آج اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ آج تو آیا نہیں ہے, یہ تو کئی برس گزر چکی ہیں, اور نظرثانی کی اپلیکیشن جو تھی وہ آلریڈی پینڈنگ تھی سپریم کورٹ پاکستان میں. یہی جو ہے جس کے اوپر تمام وکلا اور ایون کے جو کیا کہتے ہیں معزز ججز حضرات بھی اسی پر شور جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کا اصول جو ہے پرنسپل اپلائی کیا جائے. اب 5-6 سال سے یہ کیس لٹکا ہوا تھا, اب یہ ریویو اپلیکیشن جو ہے یہ ٹیک اپ ہونے جا رہی ہے 28 کو, اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے, اور امید ہے کہ یہ پہلی ہیئرنگ میں ہی یہ ریویو خارج ہو جائے گا. Right. So, coming towards the end, election, let's say کہ اب ہونے جا رہے ہیں. PTI ہمیں آؤٹ نظر آ رہی ہے, پیپلز پارٹی ناراض نظر آ رہی ہے. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کتنے سوالات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھ میں تو بہت پرجوش ہوں, مجھے بہت زیادہ جو ہے نا, اس لیے کہ آپ دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے ہوتے تھے پاکستان میں ہفتہ صفائی منایا جاتا تھا, فلانا ہفتہ ہوگا صفائی کا. پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے ہفتے کا اعلان کیا ہے. نارملی تو ہوتا ہے نا یہاں پہ انتخابات کی تاریخ ملتی ہے, اس دفعہ تو انہوں نے پورا ہفتے کا اعلان کر دیا. تو میں تو بہت زیادہ پرجوش ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پورا ہم ہفتہ انتخابات منائیں گے, انتخابات ہوں یا نہ ہوں ہفتہ تو ہم منائیں گے. اوکے, لاسٹ 30 سیکنڈز, آپ بڑا مسکرا رہے ہیں ملک صاحب, آپ بھی ہفتہ انتخابات منانے جا رہے ہیں, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سیریسلی اتوار کے روز الیکشن ہوں گے؟ اتوار کے روز ہوں گے. چلیں کوئی سال بھی بتا دیں تھوڑا سا. نہیں, میرا خیال ہے الیکشن شاید جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید اس تاریخ میں ہو جائیں گے. حالات ملک کے ایسے ہیں, جو جنرل صاحب نے بات کی, میرے سمیت بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن شاید مسائل کا حل نہ ہوں, اس لیے جو تھوڑی سی ایک سمجھ لیں کہ غیر یقینی کی کیفیت موجود ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ تقریباً سیاست سے آؤٹ ہے, ملک کی سیاسی جماعت. وہ الیکشن میں اگر نہیں آتی تو کیا ہوگا, آتی ہے تو اس کا الیکشن پر رد عمل کیا ہوگا, الیکشن نتائج پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے, اور الیکشن ڈے کتنا پرامن ہوگا. یہ ساری چیزیں سب لوگوں کے پاس زیر بحث ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اگر نتائج بہتر نکلتے ہیں ضرور الیکشن ہونے چاہیے, حالات ملک کے ٹھیک ہونے چاہیے, الیکشن کے نتیجے میں سیاسی بحران ختم ہونا چاہیے, جو الیکشن کے نتیجے میں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا نہیں. رائٹ, اگر اجازت ہے آخری 10 سیکنڈ سے جنرل صاحب, آپ کو لگ رہا ہے الیکشنز ہو جائیں گے یا ابھی یہ مزید ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ وزیر عدلیہ کا ہی ریمارکس تھے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا ہم اور بات نہیں کریں گے, تو خیر باقی باتیں آپ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. نہیں ایکچولی میرے ذہن میں یہ ہے کہ الیکشن شاید جنوری میں تو نہیں ہو سکیں گے, بعد میں جائیں گے. رائٹ, تھینک یو جنٹلمین. انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ, خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے لگتا ہے کہ اب سرگرمی شروع ہو جائے گی. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.